अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि अस्समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम अल्लाह ताला के फजल से सूरह अल-बकरा की आयत नंबर 27 का लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जुमा जो है वो सीखेंगे। ये आयत शुरू होती है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह ला यस्तही अन यदरिबा मसलन मा बऊदतन फमा फौकहा फ़अम्मल्लज़ीना आमनू फ़यअलमूना अन्नहुल हक़्क़ु मिर रब्बिहिम व अम्मल्लज़ीना कफ़रू फ़यक़ूलूना माज़ा अरादल्लाहु बिहाज़ा मसला युदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा व मा युदिल्लु बिही इल्लल फ़ासिकीन। ये आयत है पूरी। अब इसका हम एक एक लफ्ज़ का तर्जुमा जो है वो सीखते हैं। इन्ना, इन्ना का मतलब है यकीनन, और मैंने नीचे ये 3 अल्फाज लिखे हैं, मिलते जुलते हैं, सिमिलर वर्ड्स, इन्ना, अन्ना और अन। इन तीनों अल्फाज में जो हरूफ हैं वो वही हैं, 2 अलिफ और नून। इसमें भी अलिफ नून, सिर्फ उनकी हरकत का आराब का फ़र्क है। इसमें अलिफ के नीचे ज़ेर है और नून के ऊपर शद्दा और ज़बर। इसमें अलिफ पे भी ज़बर है और नून के ऊपर भी शद्दा और ज़बर। इसमें अलिफ पे ज़बर है लेकिन नून साकिन है। तो इन्ना का मतलब है यकीनन, और अन्ना का मतलब है के, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं दैट, और अन का मतलब भी वही है, दैट। तो मिलते जुलते लफ्ज़ हैं, आप इनको याद कर लें तो आपको फिर आसानी होगी कि ये जो अल्फाज जिनकी आवाज़ एक जैसी है, जिनके हरूफ भी एक ही हैं, उनमें आराब की हरकत से कितना फ़र्क पड़ता है। तो इन्ना यकीनन, अल्लाह, अल्लाह जो है, इन्नल्लाह यकीनन अल्लाह ताला, ला हम जानते हैं इसका मतलब है नहीं, यस्तही, मैंने बताया था आपको कि जो ये हर्फ है या, वो फ़िल मुज़ारी की निशानी है और मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है। तो अल्लाह का जो इस्म है वो मुज़क्कर के तौर पे इस्तेमाल होता है, इसलिए यहाँ पे या है। यस्तही, शर्माता है, वो शर्माता है। ला यस्तही, वो नहीं शर्माता, यानी वो झिझकता नहीं है इस बात से, उसको कोई खौफ नहीं है। अन के, अभी मैंने आपको बताया कि अन का मतलब है के। यदरिबा, अन यदरिबा, यहाँ पे यदरिबा फिर ये से शुरू हो रहा लफ्ज़ या, तो इसका मतलब है कि वो बयान करता है। दरबा का मतलब बयान करना भी होता है। दरबा का मतलब मारना तो होता ही है, लेकिन दरबा का एक मतलब होता है बयान करना। अन यदरिबा, के वो बयान करता है या करेगा, और फ़िल मुज़ारे की एक निशानी ये है, एक ख़ासियत ये है कि वो हाल और मुस्तक़बिल दोनों को बैक वक़्त लागू होता है, उन पर, दोनों को बयान करता है। तो यकीनन अल्लाह नहीं शर्माता या शर्माएगा, अन के यदरिबा, वो बयान करता है या करेगा, मसलन, एक मिसाल, माँ, जो कुछ भी, और ये हमने कई दफ़ा पढ़ चुके हैं कि माँ के 3 मानी हैं। एक तो ये है जो भी, एक है नहीं, और एक है क्या। तो जहाँ भी जुमले में इस्तेमाल होता है, जिन आयात में इस्तेमाल होता है, उनके सियाक़-ओ-सबाक़ से हम जान लेते हैं कि इसका यहाँ पे क्या मतलब है। तो यहाँ पे माँ का मतलब है जो कुछ भी, व्हाटएवर। तो मसलन, मिसाल, माँ जो कुछ भी, बाऊदतन, मच्छर की, या मच्छर हो, जो भी मच्छर हो। बऊदा असल में बाज़, हम उर्दू में लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं बाज़, तो बाज़ जो है वो कुल का जुज़ होता है। तो जो छोटी चीज़ होती, कहते हैं उसमें से बाज़ ने बाज़ के साथ ये किया, या इसमें से बाज़ निकाल लें। तो जो छोटी चीज़ होती है उसको बाज़ कहते हैं, जो
ایک بڑی کل کا ایک حصہ ہوتا ہے، ایک جز ہوتا ہے. تو مچھر چونکہ بالکل چھوٹا سا ہوتا ہے، اس لیے اس کو بعودا کہتے ہیں عربی زبان میں. یہ چھوٹی سی چیز ہے ایک. تو مثلا ما بعودتن، مثال جو کچھ بھی مچھر کی ہو، فما پس جو بھی، یعنی ایک تو مچھر ہے، اور فا جو ہے وہ اور کے معنی میں بھی استعمال ہو جاتا ہے. تو فما یا جو کچھ بھی، دیکھیں یہاں پہ ماں کا مطلب ہے جو بھی، یہاں پہ بھی ماں کا مطلب ہے جو بھی، اس کے ساتھ فا آ گیا. فما پس جو کچھ بھی، فوقا ہا، فوقا ہا. فوقا کا مطلب پتا ہے آپ کو، اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں یعنی اوپر، ہا اس کے. کیونکہ بعودتن، یہ دیکھیں اب یہاں پہ جو گول تے ہے وہ عام طور پر مؤنث کی نشانی ہوتی ہے، لازمی نہیں ہے لیکن عام طور پر کسی اسم کے آخر پہ جب گول تے آتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ اسم جو ہے وہ مؤنث ہے. عام طور پر، لازمی نہیں کہ ہر جگہ ہو لیکن عام طور پر ایسے ہوتا ہے. تو چونکہ یہاں پہ بعودتن مؤنث ہے، اس لیے یہاں پہ اس کے لیے جو پروناؤن یا ضمیر استعمال ہوا ہے وہ ہا کا استعمال ہوا ہے، یعنی مؤنث کا. فما پس جو بھی، فوقا ہا اوپر ہے اس کے، کس کے؟ وہ مچھر کے. اور مچھر چونکہ مؤنث ہے یہاں پہ، اس لیے اس کے لیے ہا کا پروناؤن یا ضمیر استعمال ہوئی ہے، فوقا ہا. ف ہم پڑھ چکے ہیں، اس کا مطلب ہے پس. اما، اما کا مطلب ہوتا ہے جہاں تک تعلق ہے. اما یعنی جو بھی اس کے متعلق ہے. تو جہاں تک تعلق ہے الذین، ان لوگوں کا. یہ آپ نے قرآن شریف میں اور بھی پڑھا ہوگا، جو سورہ الدحا میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ فَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. تو وہاں پہ 3 جگہ استعمال ہوا. تو یہ فرمایا کہ ہم نے آپ کو یتیم پایا، آپ کو پناہ دی، آپ عیال والے تھے، خاندان والے تھے، آپ کو دولت دی، غنی بنا دیا، اور آپ ہدایت کی تلاش میں تھے، آپ کو ہدایت دے دی. بس اب کیا کریں؟ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، جہاں تک یتیم کا تعلق ہے تو اس کو دھتکارنا نہیں ہے، اس کی عزت کرنی ہے، اور جو سائل ہے اس کو دھتکارنا نہیں ہے، اور جو خدا کی نعمت ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. تو یہ تینوں چیزوں کے ساتھ کہا کہ جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے یہ کرو، جب اس چیز کا تعلق ہے یہ کرو، جب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تعلق ہے تو اس کا بیان کرو. تو یہاں پہ بھی ہے فَأَمَّا پس جہاں تک تعلق ہے ان لوگوں کا الذین آمنو، جو ایمان لائے. اب یہاں پہ آپ دیکھیں آمنو، یہاں پہ میم کے اوپر زبر ہے. شاید میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا کہ آمنو کا مطلب ہوگا وہ لوگ ایمان لائے، جمع کا سیگا الذین آمنو. تو نیچے آپ دیکھیں آمنو جمع کا سیگا ہے، اس کا مطلب ہے وہ سب ایمان لائے. آمنا وہ ایمان لائے، یہ واحد ہے. آمنا وہ ایمان لایا، جیسے وہ ہے نا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. تو آمنا کا مطلب ہے وہ ایمان لائے، یعنی آمن الرسول، رسول ایمان لایا. تو آمنو وہ ایمان لائے، جیسے کہ یہاں پہ ہے آیت میں فَأَمَّا الَّذِينَ، پس جہاں تک تعلق ہے ان لوگوں کا، الَّذِينَ ان لوگوں کا جو آمنو ایمان لائے. اب یہاں پہ اگر میم کے نیچے زیر ہوگی تو پھر یہ بن جائے گا آمنو. اب یہ حکم ہے تم سب ایمان لاؤ، اور آمن واحد کے لیے، آمنو جو ہے وہ جمع کے لیے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اور جب ان کو کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جیسے کہ لوگ ایمان لائے. تو دیکھیں آمنو فعل ماضی ہے، اس کا مطلب ہے وہ سب ایمان لائے. آمنو کے نیچے زیر ہوگی تو اس کا مطلب ہوگا تم سب ایمان لاؤ، اور اس کا واحد آمنا ہے، اس کا واحد آمن. جیسے میم کے نیچے زیر ہے یہاں پہ بھی زیر ہوگی، صرف واو الف غائب ہو جائیں گے واحد کے لیے، یہاں پہ بھی واو الف غائب ہو جائیں گے تو نون کے اوپر زبر ہوگی. تو فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پس جہاں تک تعلق ہے ان لوگوں کا جو ایمان ہے، فَيَعْلَمُونَ پس وہ جانتے ہیں. تو یعلمون فعل مضارع ہے، ایک دفعہ پہ جمع کے لیے واو نون آ گیا آخر میں. تو فَيَعْلَمُون اگر سنگل ہوتا تو ہوتا یعلمون، لیکن جمع ہے الذین کے لیے بات کی جا رہی ہے،
اس لیے فرمایا کہ فَيَعْلَمُونَ پس وہ جانتے ہیں انہو انا کا مطلب میں نے آپ کو بتایا، اس کا مطلب ہے کہ، اور ہو ضمیر استعمال ہوئی ہے اس کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی ہے کہ وہ الحق کو، حق ہے، سچی بات ہے، من ربہم کی طرف سے پروردگار ان کے، یعنی ربہم ان کے رب کی طرف سے. کن کے رب کی طرف سے؟ یہ جو اللہ زینہ ہے. تو رب سب کا ہے، اللہ تعالیٰ ماننے والوں کا، نہ ماننے والوں کا، سب کا رب ہے. تو فرمایا کہ وہ جو ایمان والے ہیں وہ تو جانتے ہیں، بس جہاں تک تعلق ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے، بس وہ جانتے ہیں انہو کہ وہ الحق کو، حق ہے، من ربہم ان کے رب کی طرف سے. کیا حق ہے؟ یہ جو مثال اللہ نے بیان کی ہے. اما اور جہاں تک تعلق ہے الذین ان لوگوں کا جنہوں نے کفروا کفر کیا یا انکار کیا. فیقولون پس وہ کہتے ہیں یا کہیں گے. تو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ یہ جو لفظ ہے، سوری جو حرف ہے فا، اس کا مطلب ہوتا ہے پس، جسے انگریزی میں ہم کہیں گے دیر فور. تو یہ جہاں بھی استعمال ہوتا ہے یہ اپنے سے پچھلے والے جملے کے اندر جو کام ہوتا ہے اس کا نتیجہ ظاہر کرتا ہے. یعنی پہلے ایک بات بیان کی گئی ہے تو اب اس کا نتیجے کے طور پر جو بھی کام ہوتا ہے، جو اس کا نتیجہ نکلتا ہے، اس کو ظاہر کرنے کے لیے فا کا لفظ، فا کا حرف جو ہے وہ اس کے ساتھ ایڈ کر دیا جاتا ہے. جیسے یہاں پہ فرمایا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نہیں ہے شرماتا کہ وہ بیان کرے مثلا ما بعودتن، کہ جو مچھر کی مثال ہے، فما پس جو بھی، یعنی یہ مچھر کی بیان کرنے کے بعد فوقہا جو بھی اس کے بھی اوپر ہے. تو جیسے میں نے کہا فا کبھی اور کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، یا وہ یا اور وہ جو اس کے اوپر ہے. یعنی مچھر تو ہے ہی، مچھر کے اوپر جو جرم ہوتے ہیں اس کی مثال بھی بیان کرنی ہو تو خدا کو اسے کوئی جھجک نہیں ہے. فا اما پس اب جہاں تک تعلق ہے، تو یہاں پہ فا استعمال ہوا کہ جب مچھر کی مثال بیان کی یا جو مچھر کے اوپر اس کی مثال بیان کی تو کہا کہ فا پس اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ پھر اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ایمان والے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ پس وہ تو جانتے ہیں، یعنی ایمان کے نتیجے میں ان کو علم ہے. جو ایمان نہیں رکھتا اس کو وہ علم نہیں ہوتا. فَيَعْلَمُونَ پس وہ تو جانتے ہیں. کس کے نتیجے میں جانتے ہیں؟ ایمان کے نتیجے میں. انہو کہ وہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا اور جہاں تک تعلق ہے وَأَمَّا اور جہاں تک تعلق ہے الَّذِينَ ان لوگوں کا کفروا جنہوں نے کفر کیا. تو یہاں پہ دیکھیں کفر جمع کے لیے کیونکہ الذین کے ساتھ آئے نا، تو اگر سنگولر ہوتا تو ہوتا کفرا، لیکن یہاں پہ جمع کے لیے تو کفروا. فیقولون پس وہ کہتے ہیں. وہ کیوں کہتے ہیں؟ یہ نتیجہ کس چیز کا ہے؟ اس قول کا نتیجہ کفر ہے. یعنی کفر کیا تو اس کے نتیجے میں انہوں نے یہ کہا، یعنی اعتراض کر دیا. آپ کو پتہ ہے جو مخالفین ہوتے ہیں، جو کفار ہوتے ہیں، وہ اعتراض ہی کرتے رہتے ہیں. لیکن جو ایمان والے ہیں، یہاں دیکھیں الذین آمنوا فیعلمون بس وہ جو ایمان رکھتے ہیں بس وہ تو جانتے ہیں. اب یہ جو علم ہے ان کو، یہ ایمان کے نتیجے میں آیا. یہ جو ان کا قول ہے فیقولون یہ کفر کے نتیجے میں آیا. تو ایمان کا عمل ہے اس کے نتیجے میں علم ہے، انکار ہے اس کے نتیجے میں قول ہے یا اعتراض ہے. فیقولون پس وہ یہ کہتے ہیں. کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ کفر کیا انہوں نے. ماذا یہ ما جس میں نے بتایا تھا آپ کو، اس کا مطلب ہوتا ہے کیا. یہاں تو نا جو بھی، یہاں پہ اس کا مطلب ہے کیا. اور کبھی یہ زا کے ساتھ بھی استعمال ہو جاتا ہے، ماذا، ہمیشہ نہیں لیکن ماذا. ویسے بھی ماں کا مطلب کیا ہے، لیکن ماذا بھی اس کا مطلب یہ ہے کیا. ماذا اراد اللہ، ارادہ اس نے ارادہ کیا، اللہ اللہ نے. تو اراد اللہ، ماذا اراد اللہ کیا ارادہ کیا اللہ نے، بے حاضا ساتھ اس کے. کس کے؟ مسئلہ اس مثال کے. تو بے کا آپ کو مطلب پتا ہے، اس کا مطلب ہے ساتھ. ہاں آپ کو پتہ ہی ہے اس کا مطلب ہے یہ جو قریب کی چیز ہوتی ہے اس کے لیے حاضا کا لفظ استعمال کرتے ہیں. مسئلہ اس مثال کے ساتھ، ساتھ اس مثال کے. مطلب ارادہ کیا ہے اللہ کا، اللہ نے کیا ارادہ کیا جب اس نے یہ مثال بیان کی. اس مثال کے ساتھ اللہ کا ارادہ کیا ہے.
تو فرمایا کہ یو دلو وہ گمراہ کرتا ہے بے ہی ساتھ اس کے. تو جیسے ہم کہا نا بے حاضہ، تو بے حاضہ کا مطلب اس کے، یعنی یہ جو مثال ہے اس کے ساتھ. تو خدا نے فرمایا کہ یو دلو وہ گمراہ کرتا ہے بے ہی ساتھ اس کے. اب یہ ہی بھی جو ہے وہ اسم ضمیر ہے، اور یہ مثال کے لیے استعمال ہوئی ہے اسم ضمیر. ماذا اراد اللہ بہذا مسئلہ، کیا ارادہ کیا اللہ نے ساتھ اس مثال کے. یدلو بہی وہ گمراہ کرتا ہے ساتھ اس کے کثیرن کثرت سے لوگوں کو، بہتوں کو. وَیَہْدِی اور وہ ہدایت دیتا ہے بے ہی ساتھ اس کے. میں نے یہاں پہ لکھا تھا بے ہی الگ الگ، اس لیے یہاں نہیں لکھا. بے ہی ساتھ اس کے کثیرہ بہتوں کو، یعنی وہ گمراہ کرتا ہے بہتوں کو اور وہ ہدایت دیتا ہے بہتوں کو ساتھ اس کے. و اور ما نہیں. اب یہ دیکھیں ایک ہی آیت میں ما کے 3 معنی آ گئے. ایک معنی یہاں پہ ہے ما جو بھی، فما جو بھی، اور پھر اس کے بعد ہم نے یہاں پہ دیکھا ماذا کیا ہے. تو یہاں جو بھی، یہاں پہ کیا، اور یہاں پہ نہیں. تو ایک ہی آیت کے اندر 3 دفعہ ما استعمال ہوا اور تینوں دفعہ اس کے معنی مختلف ہیں. یہاں پہ چوتھی دفعہ بھی ہے لیکن اس کا مطلب وہی ہے فما ما فما. اس کے بعد ماذا کیا اور ما نہیں. و ما اور نہیں یدلو وہ گمراہ کرتا بے ہی ساتھ اس کے اللہ سوائے الفاسقین فاسقین کی. تو یہ فاسقین فاسق کی جمع ہے، الفاسقین یعنی الف لام تعریف کا ہے، مخصوص کرتا ہے. تو الفاسقین، تو اس کو دوبارہ پڑھ لیتے ہیں. یقیناً اللہ نہیں شرماتا کہ ان کے، انا یقیناً اللہ اللہ لا یستحی نہیں شرماتا، ان کے یدربا وہ بیان کرتا ہے یا کرے گا مثلاً مثال، ما جو کچھ بھی بعودتاً مچھر کی ہو، فما پس جو بھی، فوقہا اوپر اس کے ہے، پس جہاں تک تعلق ہے فاما، جیسے میں نے بتایا وہ سورہ دعا میں فاما الجتیم فلا تقہر واما السائل فلا تنہر واما بنعمت ربک فحدث. تو جہاں تک تعلق ہے یتیم کا، اس کو بھی حقارت سے نہیں دیکھنا. جہاں تک تعلق ہے مانگنے والے کا، سوال کرنے والے کا، تو اس کو دھتکارنا نہیں ہے. اور جہاں تک تعلق ہے خدا کی نعمتوں کا، اس کو بیان کرو. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا پس جہاں تک تعلق ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے. اور میں نے آپ کو بتایا آمنو ہوگا تو اس کا مطلب ہے وہ لوگ ایمان لائے، آمنو ہوگا تو وہ حکم ہوگا ایمان لاؤ. اور میں نے آپ کو سورہ بقرہ کی بات بتائی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، تو ایمان لاؤ. یہاں پہ آمنو وہ ایمان لائے، تو میم کی زبر ہوگی تو یہ ماضی ہوگا، آمنو وہ ایمان لائے. میم کے نیچے زیر ہوگی تو آمنو کا مطلب ہوگا ایمان لاؤ. فَيَعْلَمُونَ پس وہ جانتے ہیں، یعنی جیسے میں نے بتایا کہ فا جو ہے وہ نتیجے کے لیے لکھا جاتا ہے. تو پس وہ جانتے ہیں، کیسے جانتے ہیں، کس چیز کا نتیجہ ہے یہ علم، ایمان کا. انہو کہ وہ کیا، یعنی وہ جو مثال بیان کی گئی ہے اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اور یہ اسم ضمیر ہے مذکر کے لیے، انہو کہ وہ جو ہے. اور انا کا میں نے آپ کو مطلب بتایا کہ انا یقین، اور انا کہ انہو کہ وہ ہے الحق کو سچ ہے، من ربہم من کا میں نے بتایا تھا مطلب آپ کو بتایا کی طرف سے، ربہم رب ان کے، پروردگار ان کے. کن کے؟ یہ جو آمنو، یہ جو الذین آمنو. چونکہ وہ جمع ہے اس لیے یہاں پہ ربہم آیا ہے، رب ہی نہیں آیا. واما اور جہاں تک تعلق ہے الذین کفروا وہ جو ایمان لائے،
سوری وہ جنہوں نے کفر کیا کفروا فیقولون بس وہ کہتے ہیں. تو اب یہ جو ان کا کہنا ہے یعنی یہ اعتراض ہے وہ نتیجہ ہے کفر کا. یہ علم نتیجہ ہے ایمان کا اور یہ قول جو ہے یعنی جو اعتراض ہے وہ نتیجہ ہے کفر کا. تو جو کافر ہوتا ہے وہ اعتراض ہی کرتا رہتا ہے ہر وقت. ماذا کیا ہے اراد اللہ کیا اراد اللہ ارادہ کیا اللہ نے بے حاضہ ساتھ اس کے مسئلہ اس مثال کے ساتھ اس مثال کی جو مثال دی ہے تو اسے ارادہ کیا اللہ تعالیٰ نے یعنی مچھر کی مثال یا اس کے اوپر جو ہے اس کے مثال سے ارادہ کیا تھا بھلا. تو خدا نے بھی جو یہاں جواب نہیں دیا کہ ارادہ کیا ہے, یہ بتایا کہ یدلو بے ہی وہ گمراہ کرتا ہے. اور یہ تفسیری بات ہے کہ اللہ تو گمراہ نہیں کرتا, لوگ خود گمراہ ہوتے ہیں, اللہ گمراہ قرار دیتا ہے. تو یدلو لیکن ترجمہ اس کا یہ ہوگا یدلو وہ گمراہ کرتا ہے بے ہی ساتھ اس کے کثیرہ بہتوں کو. یہ اردو میں بھی ہم لفظ استعمال کرتے ہیں کثرت. و یہدی اور وہ ہدایت دیتا ہے بے ہی ساتھ اس کے کثیرہ بہتوں کو. یعنی یہ جو قرآن ہے اس کو پڑھ کر کچھ لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں, کچھ لوگ ہدایت پا جاتے ہیں. و اور ماں نہیں, تو میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ ماں کے 3 معنی ہوتے ہیں, تینوں اس آیت میں استعمال ہوئے ہیں. ایک کا مطلب ہے یہاں پہ ماں بعودتاً جو کچھ بھی ہے, فما اور جو کچھ بھی اس کے اوپر ہے, اور پھر اس کے بعد دوسرا معنی ہے ماذا کیا, اور یہاں پہ ماں نہیں. تو جو کچھ بھی کیا اور نہیں, یہ تینوں جو مطلب ہے تینوں ترجمے ماں کے ہیں, لیکن وہ اس کے سیاق و سباق سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے. وہ ماں اور نہیں یدلو گمراہ قرار دیتا یا گمراہ کرتا بے ہی ساتھ اس کے الا الفاسقین سوائے فاسقوں کے. جو فاسق ہیں وہی گمراہ ہوتے ہیں, دوسرے نہیں گمراہ ہوتے. تو یہ ہم نے آج اللہ کے فضل سے آیت نمبر 27 کا لفظ ترجمہ پڑھا. میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ انا انا اور ان یہ تینوں ملتے جلتے الفاظ ہیں, ان کے حروف بھی ایک ہی ہیں, صرف ان کی حرکت سے ان کے تلفظ میں فرق پڑ جاتا ہے. انا انا اور ان, تو انا کا مطلب ہو گیا یقیناً, انا اور ان دونوں کا مطلب ایک ہے کہ. اور پھر یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ آمنو وہ ایمان لائے, اس کا واحد آمنا وہ ایمان لے آیا, آمنو تم سب ایمان لاؤ, آمن تم ایمان لاؤ, یہ واحد کے لیے. اور اس میں میں نے بتایا کو آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ المؤمنون. تو انشاءاللہ تعالی اگلے سوموار کو دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا اس سے اگلی آیت کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.